औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कौम से खिताब किया, लेकिन आज बातें कुछ पुरानी थी, कुछ नई बातें दिखाई दी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कहा कि जी मैं एतमाद का वोट देने पार्लियामेंट जा रहा हूं और एतमाद के वोट में वो अरकान जो मुझ पर एतमाद नहीं रखते, उनका आईनी हक है कि वो मेरे सामने ये बात कहें कि इमरान खान साहब हमें आप पर एतमाद नहीं है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पीडीएम में जितने लोग बैठे हुए हैं ये सिर्फ हफीज शेख साहब को नीचा दिखाने के लिए और उस सीट पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को फतहयाब कराने के लिए एक हो गए, लेकिन मैं किसी सूरत एनआरओ नहीं दूंगा। और यह बात उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार कही। कुछ लोगों के नाम इंतखाबात से कबल सामने आए। कुछ लोग कहते हुए दिखाई दिए कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे ने पैसे बांटे हैं जी, और उसके बाद एमएनएस को खरीदा गया। लेकिन एक बात जो अब तक मेरे जहन में मौजूद है, और वो ये कि ये बात मीडिया पर आने के बाद ही जब इंसाफ हाउस में जवाब तलब किया गया तो बाकायदा चारों एमएनएस ने ये बात बोली कि हमें ट्रैप किया गया था, हमें ट्रैप करके और वाज़े तौर पर हमें हमारी बोली लगाई गई और हमें पैसे ऑफर किए गए कि फहीम भाई को इतने देने हैं तो जी असलम भाई को इतने देने हैं। लेकिन एक बात यहां पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ही बताते हुए फिर रहे हैं कि जनाबे वाला, अगर ट्रैप हो गए थे तो उस वक्त कयादत को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। यह गौर तलब बात है। मीडिया पर आने के बाद ही एमएनएस साहब को क्यों यह ख्याल आ गया कि जी हम तो ट्रैप हुए थे और इसलिए यह वीडियो हमने बनाई थी। और वाज़े तौर पर आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साबिका रुकन ने जो है वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉल करके और उनको कहीं 2 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 10 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त ऑफर किए। और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन का किरदार इतना मशकूक क्यों रहा। इलेक्शन कमीशन ने कोई इकदामात हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए किए ही नहीं। और अगर सही मानों में पैसा ही चला है तो सर जी लियाकत जतोई साहब ने भी कुछ इल्जामात आयद किए हैं। लियाकत जतोई साहब के इल्जामात ये थे कि गवर्नर हाउस में, सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूं वरना कोई मकसद नहीं है बताने का, लियाकत जतोई साहब के ये अल्फाज थे कि गवर्नर हाउस में सैफुल्लाह अबड़ो साहब को 30 करोड़ रुपए सिक्का रायजुल वक्त गवर्नर साहब ने खुद टिकट इनायत किया। पैसा तो चला है, लेकिन इस पैसे के ऊपर ढिंडोरा किस बात का है मुझे तो यह समझ नहीं आता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन जीत गया है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, बशमूल शहरियार आफरीदी साहब के जिन्होंने वोट ज़ाया कर दिया, उनके किरदार पर जो शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। सारी बात महज इस बात पर हो रही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया और उन्होंने पैसा चलाया। अरे देने वाला भी उतना ही जहन्नुमी है जितना लेने वाला जहन्नुमी होता है भाई। कुरान का कानून है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, जबकि सीनियर तज्जियाकार इससे कबल भी प्रोग्राम में आते रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आईनी लिहाज से इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे गए थे जब इससे कबल प्रोग्राम में आए थे। हुमायूं मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया, जबकि तज्जियाकार सलमान बेग साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा फर्दन सर, लेकिन फिर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आपका जो मेन कैंडिडेट था वो जीत के सेनेट में आ चुका है। लेकिन सर उसके लिए जो पैसा चला, खान साहब ने आज फिर बोल दिया कि आप लोगों ने पैसा चलाया और आप लोगों को एनआरओ देने वाले नहीं है। अब क्लियर कर दें सर, क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं बारात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पैसा चले जी। जब से बात यह कि हमने होश संभाला है और सियासी जो मेरा अपना कद काद है या सियासत में जितना टाइम गुजारा है, पिछले 2.5 साल से सियासत
جو جس طریقے سے انہوں نے اجاگر کیے اور سیاست کو جس طریقے سے انہوں نے صرف پیسے کے حساب سے تولنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب اگر میں بات کروں پیسہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے جو ہے وہ چلا، تو وہ جو ایک عدد چینی چور تھا جس کو انہوں نے بلایا، امپورٹ کیا، اور وہ یا کہ تہجد کی نماز پڑھا کے ان کو ہوٹل میں لے کے گیا تھا، پھر وہ بس میں سفر کرا کے قومی اسمبلی تک اس نے پہنچایا، پھر یہاں اس ملک کے اندر اس کو مسلط کیا۔ تو بات یہ ہے کہ پیسہ صرف ہمارے لیے چلا۔ دوسری بات یہ رہی کہ پیسہ جو ہے میں اگر بات کروں تو بقول آپ کے خود ابھی آپ نے لیاقت جوتوئی صاحب کا بھی آپ نے ریفرنس دیا ہے، اور خود اگر میں بات کروں تو خود ان کے اپنے کینڈیڈیٹ جو کہ جو ہے وہ پیشی طور پر الیکشن سے پہلے گواہی دے چکے تھے کہ ہم جو ہے وہ قطعی طور پہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے۔ اس کی ریزن یہ کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ اتنی چیزیں کھلی ہوئی تھی، پھر علی حیدر گیلانی صاحب کو کیا پڑی تھی کہ جا کے وہ کسی کو 22 کسی کو 23 آفر کر رہے تھے؟ دیکھیں وہ ایک ویڈیو جو آئی ہے اس کی جو ہے انہوں نے جسٹیفیکیشن دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو اس ویڈیو کے اندر کہیں بھی انہیں یہ نہیں کہا کہ پیسہ لے لو، اس ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہا کہ پیسہ ہم سے لے کے چلے جاؤ۔ وہ ایک طریقہ کار وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے ووٹ کو کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، کس کو آپ جو ہے وہ جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ ضائع کر سکتے ہو۔ تو وہ ایک ویڈیو آئی، اس کی تصدیق جو ہے وہ انہوں نے خود کی، اس کو جسٹیفیکیشن بھی اس نے دے دی۔ اس کے بعد ایک آئیڈیو ان کی آ گئی کہ وہ ناصر صاحب کے ساتھ جو آئیڈیو کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اپنا ہمارا میڈیا ٹرائل تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک بندہ بات کر رہا ہے اور وہی آئیڈیو بھی نکال کے دے دیتا ہے کہ یار یہ آئیڈیو دیکھو میری بات ہو رہی ہے جو ہے وہ کتنے کروڑ روپے میں کم ہوگا زیادہ ہوگا، تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے۔ بات یہ کہ ضروری نہیں ہے اصل میں جو ابھی الیکشن ابھی جو ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ 18 جو ہے وہ کوئی نشورہ کے اندر کوئی سندھ کے اندر کوئی پنجاب کے اندر جو ابھی الیکشن ہوا 8 سیٹوں کے اوپر، اور 8 سیٹوں میں جس طریقے سے ان کو شکست پہنچی ہے یا ملی ہے۔ پھر دوسرا یہ کابینہ کے اندر جو انگلش بابو انہوں نے امپورٹ کر کے بلائے ہوئے ہیں، ایم این اے ایم پی اے تو ہے نہیں، کوئی مشیر لگایا ہوا ہے، کوئی فلاں لگایا ہوا ہے، وہ فلاں لگایا ہوا ہے، تو وہ وقت کا انتظار تو کر رہے تھے۔ بات بتائیں نہیں بھائی، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹوں کے بنڈل دیے جا رہے ہیں، انہوں نے کم از کم آ کے اس کی جسٹیفیکیشن دی۔ انہوں نے کہا جی نوٹ کے بنڈل نہیں ہے، کتابیں ہیں اور ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے، جعلی ویڈیو ہے۔ ایک بندہ آ کے اعتراف جرم کر لیتا ہے کہ ہاں جی ویڈیو میں بھی میں ہی موجود ہوں، ہاں جی بات بھی یہی چل رہی ہے۔ اب میں اس کو کیا کہوں سر، اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے آپ لوگ، اس کو ڈٹائی کہتے ہیں آپ؟ لیکن ڈیفینڈ نہیں کریں گے، یہ تحریک انصاف کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 20 ایم پی اے خود انہوں نے اپنی جو ہے پارٹی سے نکالے۔ ایک تو مسئلہ یہ کہ اتنے لوٹے انہوں نے اپنے پاس کٹے کیے ہوئے، اور بات یہ کہ انجن نیا ہے جو ہے نا، بوگیاں ساری پرانی ہیں۔ اب بوگیاں ساری پرانی ہیں، 20 انہوں نے نکالے، وہی آپ کو بھی علم کے اندر ہوگا جو نکالے وہ اسی کردار کے جو ہے وہ اسی میں انوالو تھے ساری چیزوں کے اندر۔ پھر وہ جو ویڈیو جو وائرل ہوئی، اس ویڈیو کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کتابیں نہیں پیسے تھے، اور انہوں نے خود اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، وہ خود ان کی اگر اسپیچز سن لیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پیسہ جو آپ نے لیا وہ کہاں لیا وہ بھی آپ کے لیے، کس کے عوض لیا وہ بھی آپ کے لیے، پرویز کھٹک، اور جہاں جس کے لیے پیسہ لیے جا رہا ہے وہ اسد کیسر کا نام انہوں نے جو ہے وہ نکالا۔ تو ان کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ پیسے کی میں سمجھتا ہوں یہ کہ بھوکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ لوٹے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو باتھ روم میں استعمال ہوتا ہے، ایک وضو کے لیے، یہ باتھ روم والے لوٹے ہیں، ان سے اس پہ کیا کرو گے، یہ بک بھی جائیں گے، ضمیر بھی بیچ دیں گے، وقت آئے گا تو اپنے آپ کو بھی بیچ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ بات یہ ہے کہ اس سے قوم اسپیکٹ بھی یہ کر رہی تھی، جو صورتحال انہوں نے ملک کے اندر بنائی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناگا تھے، ناراض تھے ان کے ساتھ، وہ خود وقت کا انتظار کر رہے تھے، وقت پہ چوٹ مارنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کابینہ کے اندر خود ایم این ایم پی اے تو ہے نہیں، پچھلے 2.5 سال سے جواب انہوں نے جا کے دینا ہے، بٹھایا ہوا ایکسپورٹ کر کے بابوں کو جو 5 سال بعد کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور بات یہ کہ جس کو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے اگینسٹ کھڑا کیا، بات یہ کہ وہ خود ان کے اپنے ایم این اے انہوں نے کہا کہ اس کی تو بات یہ ہے کہ اس کی بینیفیشری نہیں ہے، یہ تنظیم کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے پاس جو ہے نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، پہلے تنظیم کا حصہ اس کو بنایا جائے۔ یہ تو خود ان کے خود اپنے ایم این اے جسٹیفیکیشن آلریڈی ماضی میں دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمایوں مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں بھائی سر، جناب والا کیا کہنا پسند کریں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر؟ کوئی کہتا ہے پیسہ چل گیا، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو سوچ کے چلے تھے اس کے اوپر پوری پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ جواب اور اپنی طاقت لگائی ہے۔ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا، لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمایوں مرزا صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ایک سیٹ کے اوپر کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتی ہے؟ باقی تمام سیٹیں چاہے تحریک انصاف اپنے نام کر لے، لیکن ایک سیٹ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیٹ تھی اس کے اوپر پی ڈی ایم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمایوں مرزا صاحب، سر سوال آپ نے میرا سنا تھا، میں چاہوں گا اس کا جواب دینے پھر میں آگے بڑھوں۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کروں گا، جس طریقے سے انہوں نے، اور یاد رکھیے میں آپ کے گزشتہ پروگرامز میں کہہ کے گیا ہوں کہ وہ جو 9 سیٹوں پر جو ابھی الیکشن ہوا ہے تو اس پہ تو پاکستان کے لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی اور اس کی حکومت پہ، 8 سیٹیں وہ جیت گئے اور ایک پہ دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے اور وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی جن کی سیٹ ہے انہی کو اب وہ چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ میں آج بڑا حیران ہوں، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان نے آج کس حیثیت سے قوم سے خطاب کیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی اکثریت جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ تو ابھی تک، کل سے لے کے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ناٹ دی پرائم منسٹر اینی مور، جب تک وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے لیں۔ یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے یہ بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، جو بھی آپ نے فرمایا، یہ میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ جی وہ ویڈیو آئی ہے اور وہ گیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ان سے پیسوں کے لین دین کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے ایک آیت بھی قرآن کی کوڈ کی، وہ اس طرح سے ہے کہ الراشی والمرتشی اللہم فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آپ ایک جو رشوت دینے والا بقول آپ لوگوں کے، یہ سر تصدیق کر رہے ہیں نا، بھائی میری درخواست دیکھیے، کوئی تصدیق نہیں ہے، میری بات پہلے مکمل ہونے دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں لوگ کہ وہ رشوت دے رہا ہے تو اس کی تو بات ہو رہی ہے، مگر وہ جو 4 رشوت لینے پہنچے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے یہ بھی بات کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسہ چلا ہے، تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں انہی کا ایک آدمی 70 کروڑ روپے لے کر کے پھر رہا تھا، جس کا نام ہے عبد القادر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ اچھا، جب اس کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ملی تو وہ آزاد حیثیت میں کھڑا ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے اس کو سینیٹر منتخب کرا دیا۔ اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 70 کروڑ روپے دے کے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ جی پھر انہوں نے فرمایا، میرے بھائی نے، کہ لیاقت جتوئی صاحب نے کہا کہ وہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ 35 کروڑ روپے دے کر کے آئے۔ جی بالکل۔ تو میرے بھائی یہ پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کتابیں ہیں، ہمیں تو وہ نوٹوں کے بنڈل لگتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ایسی کتابیں سب کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ پیسے کون لے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ میں گزشتہ چینلز پر یہ بات کر کے آیا ہوں، اور عمران خان کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ وہ باعزت راستہ، کہ اب سوائے اس کے کہ وہ استعفیٰ دے اور اسمبلیوں کو تحلیل کر کے اور یہ ملک نئے الیکشن کی طرف چلا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ موجودہ حالات میں ہم متحمل ہو سکتے ہیں نئے انتخابات؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اور یہی ایک راستہ ہے کہ یہ عمران خان یعنی کمپنی جو ہے یہ تو چاہتی یہی ہے کہ اس ملک سے سیاست کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے۔ اچھا، ہاں، جو ان کے ایکٹس ہیں شروع سے لے کے اب تک آپ اٹھا لیجئے، تو یہ میں نے تو ہمیشہ کہا کہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کو لا کے مسلط کر دیا گیا۔ لیکن ہمایوں بھائی، آج میں باڈی لینگویج کے حوالے سے ہی بات کروں نا، خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے قوم سے، انہوں نے آج بھی یہی بات کی کہ کچھ بھی کر لو میں این آر او دینے والا نہیں ہوں، نہ میں یہاں بیٹھ کے دوں گا نہ اپوزیشن میں بیٹھ کے دوں گا۔ بار میں ایک ہی بات دہراتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے، این آر او ہوا، این آر او ہوا پرویز مشرف کے دور میں، he was a dictator، ایسا ہی ہوا نا۔ تو این آر او ہونے کے بعد کیا نواز شریف صاحب براہ راست اپنی نشست پہ براجمان ہو گئے تھے، وزیر اعظم ہو گئے تھے؟ کیسز معاف ہوئے تھے، کیسز معاف ہوئے تھے۔ وہی بات تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہی کہتے تھے نا آپ۔ اور جب این آر او ہوا تو جنرل الیکشن ہوا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے انہی چور، دہشت گرد، لٹیروں کو ووٹ دیا۔ صحیح۔ تو بھائی میرے، وہ
کسی کے کہنے سے چور لٹیرے دہشت گرد نہیں ہو جائیں گے. اور معاف کیجئے یہ قصہ بند ہونا چاہیے. یہ لوگ نہیں مانتے. اچھا یہ کب تک آپ کریں گے کہ کبھی آئی جے آئی, کبھی 9 ستارے, کبھی پی ٹی آئی, کبھی قاف لیگ. او بھائی یہ تجربے کب تک کرو گے؟ بچکانا سوال کر رہا ہوں آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے سر موجودہ حالات کے تناظر میں جو بات پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ اب اوپر والوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے اور انتخابات پر بھی وہ لوگ اثر انداز نہیں ہوئے, متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ جہاں تک یہ اس الیکشن کا تعلق ہے, جی تو میں تو ظاہر ہے کہ لیکن جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب, بالکل, تو انہوں نے تو بہرحال یہ بات کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل کردار اس میں ادا کر رہی ہے. صحیح. اب دیکھیں آج عمران خان, اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے, میرا خیال ہے ابھی 24 گھنٹے ہوئے. اچھا. تو وہ مدد مانگنے چلے گئے عثمان بوزدار سے, جن کی اپنی سیٹ خطرے میں. خان صاحب عثمان بوزدار صاحب سے مدد مانگنے گئے. جی ہاں کہ وہ مجھے بچاؤ, اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ. اب وہ ان کو بچانے نکلے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عثمان بوزدار صاحب خان صاحب کو بچانے نکلے. جی عمران خان نے عثمان بوزدار کو ٹاسک دیا ہے کہ پنجاب کے لوگوں سے بات کریں میرے لیے. اچھا. اب آپ دیکھیں بات کو تھوڑا سا سمجھیے. جی بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ کچھ کر لیں, ابھی جو کچھ ہوا ہے نا جی قومی اسمبلی میں, اس سے دگنا ہوگا. اگر تحریک عدم اعتماد کی طرف چلی گئی پی ڈی ایم, جی اگر یہ عدم اعتماد کی طرف جائیں یا نہ جائیں, جی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے چلے جائے. اچھا یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سامنے آؤ, جی جو میرا مخالف ہے. او بھائی لوگ تمہارے سامنے آ رہے ہیں. ابھی سندھ اسمبلی میں کیا ہوا ہے, 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمایوں بھائی, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سلمان بیگ صاحب سر کیا لگتا ہے موجودہ حالات میں, سر لگتا نہیں آپ کو پی ٹی آئی اکیلی پڑ گئی ہے, گیٹ نمبر 4 والوں نے ہاتھ ہٹا لیا ہے, پی ڈی ایم نے ہاتھ ہٹا لیا ہے, اتحادی بھی جو ہے وہ ناراض گھوم رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا, لگتا ہے اکیلے ہو گئے؟ محمد علی تھینک یو سو مچ انوائٹنگ می. خان صاحب پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے یہ کرپشن کا ایک گڑھ بنانے جا رہے ہیں الیکشن کو ہم, اور اس پہ اسٹیمپ لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے, الیکشن کمیشن آلسو. ٹھیک ہے. تو جو ریزلٹس آئے ہیں وہ سب کے سامنے, ڈے 1 سے یہ بات ہو رہی تھی. میکسیمم لوگوں کا تجزیہ یہی تھا کہ پیسے چلیں گے اور بہت اچھے چلیں گے. کچھ ونڈسز ہیں میرے پاس, بعد میں کر سکتا ہوں, لیکن چینل پہ بات کرنا بیکار ہے. یہی کہ جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف ہماری فالٹس تھے ہمارے الیکشن کمیشن کے. اس نے گڑھ بنایا اس معاملے کو, الجھایا اس نے, اور وہ سپریم کورٹ کے پاس جو گئی ہے وہ ایز اے پارٹی بن کے گئی. صحیح. میں کہتا ہوں پی ڈی ایم کی پارٹی بن کے گئی, اسپیشلی وہ پی ڈی ایم کی پارٹی تھی, ورنہ اس کو تو یہ سیکرٹ بیلٹ کو اوپن بیلٹ کرنا کون سا فارمولا ہے؟ آئین میں نہیں ہے نا, آئینی طور پر الیکشن کمیشن کر ہی نہیں سکتا. آئین دیکھیں, آئین جو بناتے ہیں وہ آئین کس نے بنایا ہے؟ اب ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا, کہا کہ اس کو اوپن بیلٹ کرنا چاہیے. اس کو کیس لے کے گئے سپریم کورٹ میں. صحیح ہے. سپریم کورٹ کے پاس ٹائم تھا, ان کے پاس ٹائم تھا, ان کے پاس فارمولا تھا سارا کچھ. وہ ایک آرڈر پاس کر سکتے تھے. جب آپ کسی ایکسٹریم بگ گیم میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سپریم لیڈرشپ کون ہے؟ پریزیڈنٹ. سلمان بھائی میرے سوال کا جواب دیتے ہیں. قانون اور آئین 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا سر, قانون اور آئین الگ الگ چیزیں ہیں. قانون آئین میں مداخلت نہیں کر سکتا, جبکہ آئینی چیز قانون میں مداخلت کر سکتی ہے. یہ ہمارے ملک کا نظام بولتا ہے. قانون کیسے آئین میں مداخلت کر سکتا تھا جب انہوں نے بول دیا کہ پارلیمنٹ سے ترمیم لانی پڑے گی. 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا, اپوزیشن نے مسترد کر دیا, آئینی ترمیم نہیں آئی, تو سپریم کورٹ جانے کی قباحت کیا تھی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کی اس لیے کہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کی فائنل کورٹ, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا. ٹائم نہیں تھا, فیکٹرز سب کے سامنے تھے. خان صاحب بولتے رہے کہ یہ جو ہے الیکشن میں بہت بڑا گیمبلنگ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کے حساب چل رہا ہے. ڈے 1 سے وہ ڈیفائن اس کے اگینسٹ بات کریں کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کی جائے, جی, جو نہیں ہو سکی ان کی, بیکاز ان کے پاس پاور نہیں تھی. اچھا. ان کے پاس سینیٹ میں پاور نہیں تھی, ان کے پاس نیشنل اسمبلی پاور نہیں تھی کہ اس کا بل کئی دفعہ ڈسکس ہوا اور وہ ریجیکٹ ہوا تھا. تو الیکشن کی جو اوپن بیلٹ کی, پہلے تو بینظیر صاحبہ خود اس کے ساتھ تھیں, جی, اوپن بیلٹ ہونے چاہیے. اچھا. تو یہ جو پی ڈی ایم کا فارمولا اپنایا گیا, پی ڈی ایم میں سب نے اگینسٹ جا کے کام کیا, یہ آئین تو ان کے حساب سے تو ان کو صحیح سوٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں آج چلنے پہ کیا بات چل رہی ہے, آج بات چل رہی ہے کہ اب اوپن بیلٹ کر دو. اچھا.
آپ اوپن بیلٹ کے لیے سب بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے ریکوائرڈ سیٹیں آپ نے مینیج کر لی. جی جی. جو آپ کی ریکوائرڈ سیٹیں تھی وہ آپ کسی بھی طرح ویڈیو دیکھ لیں. الیکشن کمیشن کو رات کو ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو سو موٹے لینا چاہیے تھا کہ جب اتنی منی لانڈرنگ آ گئی فرنٹ کے اوپر اور دینے والے نے ایکسپٹ کر لیا کہ دس از رائٹ, آئی ایم سن آف مسٹر ایکس پرائم منسٹر. صحیح. تو وہ جب گینگ میں ان ہو چکے تھے رات کو الیکشن کی نائٹ معلوم ہو چکا ہے ہمیں. جی جی. کوئی قوم نے دیکھ لیا نا, تو ایک سیکرٹ چیز نہیں کہ الیکشن کے بعد آیا, وہ الیکشن کی نائٹ آ چکا ہے. جب نائٹ آ گیا تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اسی ٹائم کو لینا. اچھا. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کچھ ڈیلے کرنا الیکشن. ٹھیک ہے. کوئی بڑا فارمولا تو نہیں تھا ڈیلے کرنا. اچھا. تاکہ اس معاملے کو لے کے کلیئر اپ کرتے. جی جی. آپ جس طرح کہ ہم نے اوپن نمبرنگ ڈالنے کو کہا تھا, الیکشن کمیشن نمبرنگ ڈال دے. الیکشن کمیشن نے معلومات کے مطابق ایسی کوئی نمبرنگ نہیں کی. جی جی. انہوں نے وہی سیکرٹ بیلٹ رکھا اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انہوں نے. چلے ٹھیک ہے. نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سر میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ نہیں کیا, ویڈیو منظر عام پر آئی, کوئی سو موٹو کوئی نوٹس نہیں ہوا. میں قربان جاؤں سر آپ لوگوں کی سیٹنگ کے ماشاءاللہ. بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو اصل میں جسٹیفیکیشن دوں بھائی کو, صحیح نہیں ہے. اصل میں قانون میں ترمیم کرنی ہو نا تو تھوڑی سی اکثریت سے قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئین میں ترمیم کرنی ہے تو 2 دہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. 2 دہائی اکثریت حکومت اس وقت ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ قانون میں اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو تو قومی اسمبلی کے اندر آپ کرو گے. قومی اسمبلی کے اندر کس کے ساتھ کرو گے؟ اپوزیشن, لازمی سی بات ہے. اب اسٹیک جو اپوزیشن کا جو اسٹیک موجود ہے وہ ہے کہاں؟ سارے اپوزیشن لیڈر جیل کے اندر. اچھا. بات یہ ہے سارا انہوں نے جیل بھیجا ہوا ہے. جی جی. اب کس سے بات کریں, ڈیبیٹ کس کے ساتھ کریں؟ یہ جو اس وقت بات یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ کی جو یہ آرڈیننس نکالتے ہیں, آرڈیننس فیکٹری بند ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. صحیح. بلا وجہ یہ اٹھا کے بلا وجہ انہوں نے وقت ضائع کرنا تھا, ٹائم کو نکالنا تھا, کسی کی طرح ٹائم نکل جائے. اچھا. بات یہ کہ محترمہ نواز شریف صاحب کی جو سگنیچر ہوئے تھے, دستخط ہوئے تھے, اس کے اندر ہم یہ چاہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہو, لیکن ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے. جی جی. ٹائم ایسا ہے کہ بات یہ ہے کہ جو ہم چاہتے تھے سے لے کر اب تک آپ لوگوں کو ٹائم میں بتاتا ہوں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے بولا کہ آپ دونوں جماعتوں ہی نہیں اس پہ عمل درآمد کی. بالکل ایسے ہی ہم چاہتے تھے جی, اور ایسا ہو. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ کہ ہم ناکام رہے, کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ کہیں اکثریت ملی, کہیں اکثریت نہیں ملی. نیب کے قانون کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ قانون اس کو بند ہونا چاہیے, اندھا قانون اس ملک کے اوپر جو نافذ کیا ہوا ہے اس کو کلوز ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن نہیں کر سکے. کچھ قوتیں اس ملک کے اندر ایسی ہیں جو قوتیں ہاتھ نکال چکی ہیں اس وقت. اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو منصوبے بناتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اور منصوبے بنا کے آج ملک حال یہ بنا دیا ہے کہ نہ آئین کا پتہ لگ رہا نہ قانون کا. اس حکومت نے کیا کیا کہ آئین کو لے جا کے سپریم کورٹ میں انہوں نے درج کرایا اور کہا کہ یہ قانون, پہلے الیکشن کمیشن میں گئے کہ یہ قانونی طریقہ کار ہے, تو انہوں نے کہا قانون یہ نہیں آئینی طریقہ کار ہے. صحیح. پھر انہوں نے اٹھایا آپ کا پریزیڈنٹ صدر پاکستان کا آرڈیننس نکال کے سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے, کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ آرڈر نکالیں, اس کے اندر ہم چینجنگ کر لیں. تو آخر میں ریمارکس کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی, رول آف لا, آئین کی بالادستی. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپرویژن ہوتی ہے, وہ بناتی ہے آئین کے اندر جو ترمیم کرنی ہو, قانون بنانا ہو, وہ سینیٹر آخر میں لاسٹ میں پاس کرتے ہیں. اس ملک کے اندر بات یہ قومی اسمبلیوں کے اندر تو ان کو لے کر آ گئے, صوبائی اسمبلیوں میں تو لے کر آ گئے, لیکن بات یہ کہ منصوبہ ساز ان کو سینٹ میں نہیں لے کے آئے. اب یہ پھنس گئے آگے. اب پھنس گئے, ہم نکلیں کیسے؟ اب آئین میں نہ ترمیم کرنے جیسے, نہ آگے جانے جیسے, نہ پیچھے جانے جیسے. اب کرنا کیسے, نکلیں کیسے, کیا کریں کیا کرنا کیسے؟ تو انہوں نے کوشش کی کہ ایسا کامیابی ہمیں مل جائے, لیکن قانونی طور پہ آئینی طور پہ طریقہ کار یہ نہیں ہے. دوسرا یہ جو الیکشن ہوئے تھے ٹوٹل 52 سیٹوں پر ہوئے تھے. ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, اس میں سے بھی فاٹا کی 4 سیٹیں تھیں, باقی 11 سندھ کی تھیں, 11 پنجاب کی تھیں, 12 بلوچستان کی تھیں, 12 جو ہے وہ کے پی کے کی تھی. اب اس کے اندر سے بات یہ کہ 2 جو ہے وہ اسلام آباد کی تھی. اور بات یہ کہ ہم تو یہاں اکثریت ہے نا, ہمارے 99 ایم پی یہاں موجود ہیں. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بات یہ کہ 8 9 10 7 8 ہمیں نکلیں گے, اور 7 8 ہمارے جو حصہ نکلتا تھا اس کے مطابق ہم نے اپنا جو نکال لیا. جو ہمارا جو حصہ نکلتا تھا ہم نے اپنا نکال لیا. دوسری بات یہ رہی کہ جو اس وقت اس ملک کے اوپر جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا, جو لوگ جس کو لا کے اس ملک کے اوپر مسلط کیا, ان کا آپس میں بات ہی کہ اختلاف نہیں تھا اس کے اوپر, اس کینڈیڈیٹ پہ اختلاف نہیں تھا. پھر ضمنی الیکشنوں میں جس طریقے سے ان کو مار پڑی ہے, یہ جو ان کے ساتھ کرائے کے ترجمان اور ساتھ یہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے, یہ وہ لوگ ہیں بھائی, یہ ضمیر بھی بیچتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بیچتے ہیں. آخر میں ان کو اپنے حلقوں میں جواب دینا ہے. ضمنی الیکشنوں میں شکست کے بعد ان کو خریدنے والے آپ ہیں نا سر؟ نہیں, اللہ نہ کریں, خریدنے والے نہیں ہے. اگر کوئی بات یہ, اگر کوئی
اپنی خوشی سے اگر کوئی اپنی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے پچھلے 2.5 سال سے عمران خان صاحب کے اوپر تو اس نے کہیں تو دروازہ بجانا نہ جا کے, کہیں تو اس نے دستخط دینی ہے نا, دستخط دینی ہے. اب 2.5 سال سے تماشا بیچارے کا مچا ہوا ہے. 2.5 سال پہلے بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر الیکٹ ہو کر آیا, سلیکٹ ہو کر آیا, آج وہ اپنے حلقے میں جانے جیسا نہیں ہے, اپنے حلقے میں جواب دینے جیسا نہیں ہے. پھر بات یہ کہ خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے. 50 کروڑ روپے میں نے دیے تھے, وزیر اعظم صاحب نے دیے تھے ایک ایک کینڈیڈیٹ کو بلا کے, یہ 50 کروڑ روپے لو, تو شکر کرو اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کا کہ ان کو روکا, بریک ماری, بولا پیچھے آ جاؤ مہربانی کرو. پھر 5 MP جو نون لیگ کے ٹوٹے تھے, جو کٹے تھے, عثمان بزدار جو وسیم اکرم پلس ہے, اس نے اپنے پاس بلا کے مبارکباد دی تھی, پیشی مبارکباد, تو وہی لوٹے ہمارے پاس آ گئے. آج کے بعد دیکھ لو طریقے انصاف میں چلے جائیں گے. پھر بات یہ کہ اس ملک کے اندر جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں ایک ایسا تھا جو وزیر تھا قانون کا, جو لو کا منسٹر تھا, لو کا منسٹر 2.5 سال تک جھک مارتا رہا. اس ملک کے اندر KPK کے اندر اس نے کتنا بگاڑ پیدا کیا ہوگا جس کی ویڈیو وائرل ہوئی. ہم تو اگر سوال ان سے کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں بات ہے کہ ہم سوال بھی نہ کرو. تو بات یہ کہ بکاؤ اور بیچنے والے, ضمیر بیچنے والے طریقے انصاف کے اندر بھرے پڑے ہوئے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے ایک بات ہے ہمایوں بھائی, کلیئر کر دیں سر, وہی بات گھوم پھر کے آ رہی ہے, بار بار آ رہی ہے کہ جی اگر کوئی بکنے کے لیے تیار ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے. سر دیکھیں بھائی میری عرض سنیں جی. ایک تو میں یہ بھائی صاحب جو میرے بیٹھے ہیں سلمان صاحب, اب دیکھیے یہ ہوتا ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے جو یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, یہ مستقل جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے نا پاکستان میں, تو اب کچھ اس ٹائپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے مائنڈ سیٹ کے بھی لوگ پیدا ہو گئے. اچھا, جو چور دروازوں سے مستقل اس ملک میں جو ہے وہ حکومت میں آتے رہے ہیں. اچھا, جیسے کہ کاف لیگ, PTI, اسی طرح سے وہ پہلے اور دیگر لوگ. چلے ٹھیک ہے نا. اب میری عرض سنیں, بات یہ ہے میرے بھائی کہ آئین جو ہے وہ سب کچھ ہے, یہ آپ سمجھ لیں, آئین ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا, جو آئین میں لکھا ہے. اب آئین کے اندر جو 226 جو آرٹیکل ہے, جی بالکل آپ نے ریفرنس دیا تھا, نہیں آپ کسی آئین کی کوئی بھی آپ جو ہے وہ نکال لیں شیخ, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو A بھی مل جائے گا, B C D اس طریقے سے یہ ملیں گے. اچھا, لیکن یہ ایک ایسی شیخ ہے کہ اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف سینٹ الیکشن, اچھا, بلکہ تمام الیکشنز سیکریٹ بیلٹ سے ہوں گے. نہیں, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا ہمایوں بھائی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو کوئی خریدنے کے لیے میں اس پہ آتا ہوں, پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں, یہ بات سمجھ لیں. نمبر 2 بات جی کہ وہ ایک ان کے ہیں فیصل آباد کے ایک نوجوان لڑکا ہے فروخ حبیب, جی بالکل, ویسے تو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں سب کی, اچھا, لیکن کل ان کو بھی الیکشن ایکٹ یاد آ گیا. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وہ جو الیکشن ایکٹ کی دیگر وہ ٹرمز بتا رہے تھے نا کہ اس میں اتنی سزا ہے, اس میں اتنی سزا ہے, وہ اس میں بھی پڑھ لیں. اچھا, سب سیکشن 6, ٹھیک ہے, جو دونوں کے لیے سزا ہے. جی الیکشن ایکٹ بکنے والے کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے. سر میری عرض سن لیں, الیکشن ایکٹ 2017 کا سب سیکشن 6, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ آج جو سینٹ الیکشن ہے وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوگا, اور اس میں وہ اگر یہ اس قسم کی ویڈیوز اور خرید و فروخت اور یہ اس پر سزا ہے تو وہ تیار ہو جائیں اپنے لوگوں کو سزا دلوانے پہ. اچھا, کیونکہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی جو بھی ویڈیو وائرل ہوئی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی تحقیقات نہ کریں, بالکل کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, دیکھیں نا. لیکن جہاں پر اور جو ان کے پاس 4 لوگ گئے ہیں جن کے نام آپ میڈیا والوں کو سب کو پتا ہے, تو پھر ان کے خلاف بھی تحقیقات کریں. پھر وہ شخص جو PTI کا امیدوار تھا 70 کروڑ لے کے پھر رہا تھا, PTI نے کہا نا بھائی ہم نے تو نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو ٹکٹ نہیں دی, وہ آزاد حیثیت میں کھڑا ہو گیا, اس کو PTI کے لوگوں نے ووٹ دیا تو مفت میں دے دیا. اچھا, تحقیقات کریں. اچھا, تو کوئی نہ کوئی لیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیاقت جتوئی بھائی کوئی راستہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, عمران خان ہیز ٹو ریزائن, اچھا, دیٹ از دی اونلی سولوشن. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سلمان بیگ صاحب سر کلیئر کر دیں, کل زرداری صاحب نے بھی کافی عرصے بعد لب کشائی کی, انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ میرے پاس آئے, میں نے اپنے لوگوں کو بولا کہ ان کو بھگاؤ. سر یہ تو صورتحال چل رہی تھی, اس کے بعد کائے کا ویژن اور کائے کی انصاف چلی اور صاف چلی, شفاف چلی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, قوم کا کہتے ہیں کہ بلیک ڈے ہے, میں تو اس کو بلیک ڈے مناؤں گا. ٹھیک ہے,
کہ ہم نے ابھی تک 73 سال کے بعد کرپشن کو نہ روک سکے. اس کے دروازے بند. 11 سال لوگ بے گناہ جیلوں میں, یہ کرپشن نہیں روک سکے بھائی. کمال ہے یار. آپ بول میں معذرت چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی سر, آپ بات کریں. قوم کا واقعی یہ بلیک ڈے, اس کو میں پوری قوم کے لیے, اور خود سے میں جب سے میں نے یہ کل دیکھا, ہم نے پورا چینل نہیں دیکھا, وہ ٹائم میں نے دیکھا ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اچھا ماضی میں ایک اور بلیک ڈے, آپ اگر میں نشاندہی کرتا چلوں تو معذرت کے ساتھ, جس دن صادق سنجرانی صاحب جیتے تھے وہ بلیک ڈے تھا یا وائٹ ڈے تھا؟ اس کے پیچھے بھی کچھ پالیسیز ہیں. بلیک ڈے نہیں تھا نا, دیکھیں کچھ پالیسیز ہیں. گیلانی صاحب جیت گیا تو بلیک ڈے نہیں, گیلانی صاحب چلے ان کا, میں یہاں آتا ہوں, دودھ کا دودھ, دودھ کا پانی کا پانی کر لیں. چلیں بسم اللہ کریں. ایک پروف ہو گیا کہ ایک بندے نے پیسے دیے اور الیکشن جیتا, ٹھیک ہے, ایک کا پروف نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, وہاں آپ اس کو ثابت کر دیں, ٹھیک ہے, یہاں ثابت ہو چکا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. اچھا تو اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جس میں آپ نے سیکریٹ بیلٹ کو آپ کو جب بھی اس سے پہلے اوپن کرنا چاہیے تھا نا. اچھا, جب کہ پیپلز پارٹی, سلمان بھائی میں اینکر ہوں لیکن میں اختلاف پیدا ہو گیا یہاں پہ سر. اگر وہ بلیک ڈے نہیں تھا تو یہ بھی بلیک ڈے نہیں ہے, اور اگر وہ وائٹ ڈے تھا تو یہ بھی وائٹ ڈے ہے. کلیئر کر دینا سر. قوم کے لیے واقعی افسوس کے مقام ہے, دونوں بلیک ڈے آج بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, ہمارا ملک کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ہم دیتے ہیں اور ٹرسٹ کرتی ہے قوم. پرابلم یہ کہ اچھے لوگ, اچھے بزنس مین وہ پولیٹکس میں آتے نہیں ہیں. اچھا, دے اوائڈ پولیٹکس. سر ویسے بزنس مین کا کام بھی نہیں ہے پولیٹکس میں آنا, لیکن آپ کا ملک کون چلائے گا؟ آپ کے کسی بزنس مین چلائیں گے نہیں, آپ کے کسی سبجیکٹ میں ہے پاکستان کی اسٹڈی میں کہ آپ پولیٹکس پڑھیں اور اس میں پولیٹیشین بنائیں. ہمارے تو کہیں نہیں دیکھا گیا ایسا. سیکنڈلی پولیٹکس ہے ہی مافیا کی گڑھ. آپ جس کو اٹھا لیں جو گلی کے چھوٹے چھوٹے بدماش تھے وہ پولیٹیشین بنے, بعد میں بڑے بڑے. اچھا, مثال کے طور پہ بہت سارے نام ہیں پاکستان کی 73 ایئرس کی بشمول تمام سیاسی جماعتیں. میں نے یہ نہیں کہ جماعتیں نہیں کہا, میں نے جماعت کا کسی کا نام نہیں لیا. میں نے کہا پولیٹیشین جو بنے ہیں وہاں سے وہ جہاں سے ان کی بیس ہے, جہاں سے کچھ لوگوں کی بیس ہے یا میکسیمم کی بیس ہے, تو ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اور آج کا جو بلیک ڈے ہے, ہم لوگ جو یہ دن منا رہے ہیں, ہم جس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی, سپریم کورٹ میں گئے کیوں گئے تھے, وجہ یہی تھی جانے کی. اچھا, چاہے گورنمنٹ کی وجہ کہنے کی کہ سپریم کورٹ دخل اندازی کرے آئینی معاملے کے اندر, یہ مقاصد معاملہ کا دیکھیں, آئینی معاملے کا حل تھا, سپریم کورٹ نکال سکتی تھی. اچھا, جب آپ کے حالت ہی پلیٹ فارم ہے نا سر, ایکٹ آف پارلیمنٹ الگ ہوگا, آئینی ترمیم ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوگی, سپریم کورٹ سے نہیں ہوگی. وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن, اچھا جب الیکشن کمیشن کے پاس پاور تھی, جی اس کو یہ حق مل رہے تھے کہ آپ اوپن بیلٹ کرائیں, ٹھیک ہے, تو جب آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو مطلب ہے آپ آنکھیں بند کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں غیر آئینی اقدام کے اوپر؟ الیکشن کمیشن کے پاس بہت سارے وے تھے, آپ اس میں سیریل نمبر مثال کے طور پہ جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ سیریل نمبر ڈالیں. اچھا, ڈالی گئی؟ جی ڈالی گئی نہیں, کیوں نہیں ڈالی گئی؟ تو سر یہ آپ سوال بنتا ہے کہ پوچھ لینا سر. جب بات ہوئی کہ کتنے لوگوں کے الیکشن, کتنے بہت میں جسے الیکشن کمیشن کا چیئرمین بن گیا اسے میں بتا دوں گا آپ کو. تھاؤزنڈز تھے کہ آپ کے 2000 5000 تھے کہ بیلٹ پیپر دوبارہ پڑھ نہیں ہو سکتے تھے کیا, یا اس کے اوپر اسٹیمپ کر کے نمبر نہیں ڈال سکتی جج سکتی تھی. تو سر وہاں بیٹھا ہوا شخص کوئی اتھارٹی رکھتا ہوگا نا, اتھارٹی رکھتا ہے. جب سب کچھ ڈائریکشن دے دی گئی سپریم کورٹ نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس کو. اچھا, مطلب کہ ایک پارٹ بن کے آپ نے اس کو فل سپورٹ کی کرپشن کو. اچھا, جو ہم کہہ رہے تھے, جو بھی ایک پاکستانی, میں ایک عام پاکستانی ہوں, دیکھیں میں ایک عام پاکستانی ہوں, جی کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا میں, ٹھیک ہے, میں صرف رائٹ کو رائٹ, رانگ کو رانگ بولتا ہوں میں, ٹھیک ہے. میں نسبت کہ بزنس مین بھی اچھا ہونا چاہیے, ایک عام شہری, مرزا بھائی, نعیم بھائی اچھے شہری بنے, ہم اپنے ملک کو اچھا نام دیں دنیا میں. اچھا, امیج کیا جائے گا ہمارا بھائی, آئین اور قانون کی پاسداری ہوئی ہے, بہترین امیج. تحریک انصاف کی بھی بکیں, بھائی میری دوسری پارٹی بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, دوسری پارٹی ہو سکتی ہے سر, آپ کا کوئی بکا ہے؟ بھائی 2 منٹ میری بات سن لیں, 2 منٹ دے دیں آپ مجھے. جی بسم اللہ کریں. یہ جو انہوں نے ابھی جو انہوں نے باتیں کی, جی ان کا تو مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے نہ آئین مانو نہ قانون مانو, عمران خان کو وزیر اعظم رہنے دو. تو بھائی ایسا تو ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. اب میری بات سن لیں, اب یہ سن لیں, دیکھیں یہ ایک بات سے اتفاق کروں گا, سن لیں میری بات آپ, میں ان کی ایک بات سے اتفاق کروں گا جو یہ بات کہہ رہے ہیں, جی, کہ اب اسی طریقے کے لوگ آ رہے ہیں سیاست میں. اچھا, اس کی بیسک وجہ سمجھ لیں. اس کی بیسک وجہ ہے کہ آپ کی ٹریڈ یونین
وہ کمزور ہو گئی. صحیح ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بین ہو گیا, ختم ٹھیک کر ہے, دی. وہاں سے لوگ آتے تھے اچھے, یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ چھتری پکڑ کے کہیں سے بھی اتر جاتا ہے. اچھا, تو یہ بات تو میں ان کی مان لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن باقی میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گا. تو اور یہ بیچارے بتائیں نا, پھر آپ ایک بات بتائیں ہمایوں بھائی, پھر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاؤں کہ تمام سیاسی جماعتوں میں ضمیر فروشوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. میرے بھائی یہی ہوگا. اچھا, آپ میری درخواست سن لیں جی, اور ہم لوگ یہ کب تک بحث کرتے رہیں گے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یار یہ چور, یہ او بھائی کان پک گئے ہمارے اس ملک کے عوام کے, کہ یہ لوٹ کے کھا گئے, وہ لوٹ کے کھا گئے. 11 سال لوگ یہاں پر بے قصور جیلوں میں رہے, کچھ ثابت نہیں ہوا. اچھا بھائی اگر کچھ ہے then you have to prove it into the court of law. جب آپ کچھ پروف نہیں کرتے, ایک پیسہ آپ کسی سیاستدان سے ریکور نہیں کر سکے, تو یہ ڈرامے بازی کب تک ہوگی چلیں بھائی؟ ٹھیک ہے, مجھے اللہ کے جواب دینے واسطے سے پہلے رحم پھر میں کرو. نعیم بھائی کی طرف آؤں گا. کیا آپ متفق ہیں اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ سیڈنس ہے قوم کا کہ واقعی جو پارٹیاں بینڈ ہے یا پولیٹکس بینڈ ہے ایجوکیشن میں, جہاں سے آپ بنیادی طور پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے پولیٹکس کی, ہے نا, ٹھیک ہے, وہ واقعی غلط ہے. ہونی چاہیے, بیس ہونی چاہیے, ڈیبیٹس ہونی چاہیے پولیٹکس کے اوپر. اور میں ایک نئی, جیسے ہم ہر چیز میں ایک نئی جنریشن لے کے آتے ہیں نا, تو کب آئے گی؟ اچھا, ہمارے بچے کب آئیں گے؟ پھر دوسری غنڈہ گردی ختم ہونی چاہیے پولیٹکس کے اندر, پیسہ بالکل انوالو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو جہاں بھی حضرت عمر فاروق حضرت علی زدانہ جب کوفہ میں داخل ہوئے, آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو مجھے دیکھ لو, جس سواری پہ جس لباس پہ میں آیا ہوں, تمہارے پاس جب بیٹھا ہوں یہاں پہ, جہاں سے جاؤں تو دیکھ لینا اگر اچھا لباس اچھی سواری ہو تو میں نے تمہاری چوری کی ہے. اچھا, کون سا پولیٹیشین ہے اس پاکستان میں جس نے چوری نہیں کی؟ اچھا, آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ثابت کر دینا سر. سب کے ثابت ہیں. دیکھیں جب مثال کے طور پہ اگر ثابت ہیں تو باہر کیوں گھوم رہے ہیں؟ جب ایک خلفاء راشدین کا پیغام آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور میرے لباس میرا گھر, میرا لباس میرا گھر, اتنی بڑی شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا سر, میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے متعلق کچھ بات کروں. لیکن سر پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ جب مہنگائی ہو جائے, ٹیکسز ہو جائے, تو حکمران چور ہوتے ہیں. نہیں, یہ میں چور یا ڈاکو ان کو بولوں یا کوئی پولیٹیشین بولے, جتنا ملک قرضے میں ڈوبا ہوا, جتنی پیمنٹیں دینی ہیں, جتنا آرٹیفیشل آپ نے ڈالر کو روکے رکھا, آپ کے ریزرو کتنے تھے آپ کے؟ آپ کی کنکلوژن کی طرف جاؤں گا. باسیت جو ہے نا, سیاسی طالب علم, میں بھی سیاست کو سیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, میں نے ایسی سیاست نہیں دیکھی ہے. اچھا, جیسے لوگ ابھی اس ملک میں مسلط ہو رہے ہیں نا, جی جی, بات یہ کہ جانا لو رہے ہیں نا, نکل پشاور کی طرف گئے. اچھا ٹھیک ہے, 2.5 سالوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر المیہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک قانون بنا ہوا ہے قائم, کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں تو ثابت کرنی ہے. ثابت اس نے کرنے سے الزام لگایا ہے. آج وزیر اعظم کہتا ہے میں NRO نہیں دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, یوں اشارے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ جہاں جہاں الزام لگایا نا, وہ الزام ہی تھے, ثابت نہیں کر سکا 2.5 سال سے. اچھا, NRO نہیں دوں گا. اور بھائی اس ملک کے اندر NRO کس کو دیا؟ کو NRO دیا, ٹارگٹ کلر جماعت ڈم کیا اپنے ساتھ. پھر کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کو NRO دیا, ڈم کیا. پھر کہا کہ میں چپڑاسی نہ رکھوں, اس کو اپنا اختیار تھا, خان صاحب کے پاس اختیار تھا NRO دینے کا. ابھی میں آتا ہوں, دیکھیں بات یہ اختیار کیا ہے. NRO گیٹ نمبر 4 سے ہمیشہ آیا ہے اور وہیں سے آنا تھا. کنٹرول کرنے کے اختیار نہیں اس بندے کے پاس. اچھا, آٹے کے ریٹ کنٹرول کرنے کے اختیارات نہیں ہے, لیکن NRO نہیں دوں گا. اچھا چلے ٹھیک ہے, ہماری بھائی سر کنکلوڈ کرتے ہیں سر, آگے کیا چیز دیکھنے کو مل رہی ہے سر؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, وہ اصل میں یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ قصور انہی کا ہے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میری درخواست سن لیں. ابھی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا, جی جی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا انہوں نے, وہ سن لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا نا, تو عمر ذمہ دار ہے. یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. نعیم احمد افغان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار ہمایوں مرزا صاحب اور سلمان بیگ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں نئی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا وقت پورا ہو گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدارتی نظام آنے والا ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اقتدار پر اب بوٹوں کی گھن گرج دکھائی دے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.